बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वयस्सरली अमरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। एक बार मैं फिर आपके साथ आपकी मेज़बान शाइस्ता सईद। आज जिस टॉपिक पे या जिस मौजू पे मैं बातचीत आपसे करूँगी वो मौजू है कि हमें बेटे और बेटियों में फ़र्क नहीं करना चाहिए। हमें बेटे और बेटियों को जो हम जिन अल्लाह पाक ने जो हमें दो अपने कहते हैं ना अपने दर से अपने जो नेमतें अता या रहमतें अता की हैं उनको पालने में, उनकी परवरिश में, उनकी नशो नुमा में हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि भाई बेटे को पूरी तवज्जो हासिल है, बेटे को सारी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और बेटियों को निगलेक्ट किया जा रहा है। इस तरह का जो एक आम सा जो सोसाइटी में हमारे एक रिवाज है, और ये आज से नहीं, ये कहा जाए कि ये नहीं पता, ये सदियों से ये रिवाज बना हुआ है कि बेटियां जो हैं सेकेंडरी हैं और बेटे जो हैं वो बस सबसे ऊपर हैं, सबसे पहले हैं, या पूरी तवज्जो और पूरी मतलब आपकी उसका जो सेंटर ऑफ फोकस जो है वो उन्हीं पे रहता है। तो ये गलत है। इस तरह के माहौल में अगर, इस तरह के एनवायरनमेंट में अगर आप उनको पालेंगे बच्चे और बच्चियों को, तो यकीनन जो है माशरे में बदअमनी और एक जो तवाज़ुन है जो हमारा दीन ईमान कायम करना चाहता है, और जो दीन एक ईमान की जो कहते ना अल्लाह का ये कि मियाना रवि और मीज़ान जो है, जो एक तवाज़ुन है, बैलेंस है, वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर इस तरह के माहौल में हम बच्चों को पालेंगे जहां हम बेटों को अफजलियत दें, बेटों को अफजल माने और बेटियों को सेकेंडरी ट्रीट करेंगे, तो जो बैलेंस है सोसाइटी का वो बिगड़ेगा। तो इसलिए इस बात को समझते हुए हम अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए कि बेटे और बेटियां दोनों बराबर हैं, लेकिन दोनों की फील्ड्स अलग हैं, दोनों के काम अलग हैं, दोनों के फ़राइज़ अलग हैं, फ़राइज़ की नौइयत से अलग अलग है। और एक बात ये भी है जो कुरान शरीफ की रूह से साबित, और अल्लाह पाक ने बहुत वाज़े अल्फाज में कहा है कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की जो औलाद है यानी बेटे जो हैं उनको हाकिम बनाया है, उनको फजीलत दी है एक दर्जा। तो वो फजीलत किस लिहाज से दी है उसी को लेकर अक्सर बहस होती है और अक्सर डिबेट होती है। फजीलत का मतलब क्या है? फजीलत का मतलब या उनको हाकिम बनाया है या उनके निगहबान बनाया है। तो ये बात जो है जो कलाम पाक से हमें मिलती है ये यकीनन हक़ है, और इसको तस्लीम करना, चाहे कोई भी लेडीज़ हो मेरी बात से एग्री करें या ना करें, लेकिन मेरे लिए कलाम पाक का जो भी एक एक लफ्ज़ है वो हक़ है, उसमें इफ़ और बट की कहीं कोई गुंजाइश नहीं। जब अल्लाह सुब्हाना ताला ख़ुद कह रहा है कि वहाँ पर वो कि फ़ौक़ियत या मनी हाकमियत दी है या हाकिम बनाया है, निगहबान उसको इस दुनिया में लेडीज़ का बनाया, तो उसमें कोई मतलब बहस व मुबाहिसा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये हाकिम बनाया, उसको निगहबान बनाया है एक बेटे के तौर पे, एक बाप के तौर पे, एक शौहर के तौर पे, एक भाई के तौर पे। लेकिन ये नहीं है कि इसके बाद की औरत की कोई मतलब उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है या उसका कोई दर्जा नहीं है। नहीं, मैंने वही बात अभी शुरू में कही कि बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसको समझना चाहिए कि उसको हाकिम बनाया क्योंकि उसको अल्लाह पाक ने वो खूबियाँ दी हैं, वो मतलब हिम्मत दी है, ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, जिस्मानी क़ुव्वत दी है कि वो अपने अहलो अयाल का, अपनी बच्चों का, अपनी बच्चियों का, अपने घर वालों का ख्याल रख सके। यानी उसके अंदर अल्लाह पाक ने वो क़ुव्वत और वो हिम्मत, जसारत रखी है जिससे वो अपने बच्चों के लिए कमा के लाए, अपने बच्चों के लिए, अहले खाना के लिए उनको उनकी ख्वाहिशात और उनके जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा करे और उसके बाद उनकी हिफाजत कर सके। यानी हिफाजती निज़ाम जो है वो आदमियों के कंधे पे आता है, और लेडीज़ के लिए जो है वो है कि वो घर में रहकर अपने बच्चों की तरबियत करें, खानादारी करें, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को तालीम दें, उनको इस दुनिया में रहने के तौर तरीक़े सिखाएं। और सबसे पहली बात, अल्लाह कौन है, अल्लाह क्या है, हम कौन हैं, ये दीनी जो हमारी तालीम है उससे जोड़ें। और अल्लाह का जो कुरान शरीफ है
اس کو ان کے سینوں میں اس کا جو تعلیم ہے اتارے، اور دین کو جو ہمارے احکام ہیں اس کا ان کو پابند بنائے۔ یہ خانہ داری اور یہ ساری ذمہ داری عورتوں کی ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ اس لیے ذمہ داریاں جو ہیں دونوں کی، عورت کے حساب سے اللہ نے، کیونکہ وہ تھوڑی آدمی کے مقابلے میں جو ہے عورت تھوڑی نازک طبیعت کی مالک ہوتی ہیں، اور تھوڑی نزاکت ہے، کمزور ہیں، اس لیے حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ آدمیوں پہ رکھی گئی۔ اور سب سے پہلے تخلیق جو ہوئی وہ بھی آدمیوں کی ہوئی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تو اگر ایک لائن کہیں لگتی ہے، ایک کیو کہیں لگتی، تو اس میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے کھڑے ہوں گے، اور پیچھے ان کے پیچھے بی بی حوا کھڑی ہوں گی، یعنی بی بی حوا جو ہیں ان کے پیچھے ہیں۔ تو اب اگر بی بی حوا کی بیٹیاں یہ کریں کہ لائن توڑ کے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آ کے ان کی اولادوں کے کھڑی ہو جائیں، تو یہ بھی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ جو اللہ نے قانون بنایا آپ اس کو توڑ رہی ہیں۔ تو اس طرح سے جو اکثر بیشتر دیکھا جاتا ہے گھروں میں، جہاں عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، نوکریوں پہ جا رہی ہیں، تو وہاں برابری کی ڈیمانڈ ہے کہ بھئی ہم تم سے کوئی کم تھوڑی ہیں، ہم تو تمہارے برابر ہیں، ہم تو باہر نکل رہے ہیں، ہم تو نوکری کر رہے ہیں، ہم کیوں کم ہیں؟ تو آپ اس طرح سے اگر کوئی بات کہہ رہی ہیں تو پھر اس کا مطلب آپ اللہ کے بنائے قانون کو توڑ رہی ہیں، کیونکہ محافظ تو اس دنیا میں آپ کا جو بھی ہے، شوہر، بھائی، باپ، بیٹا جو ہے وہ بنے گا۔ آپ اس قانون کو توڑ رہی ہیں، یعنی اس اللہ کے بنائے ہوئے جو ایک کام ہے، اس کی جو ایک ڈسپلن ہے، اس کو آپ ختم کر رہی ہیں، توڑ رہی ہیں کہ نہیں ہم برابر ہیں اور ہم تو ساتھ، بھائی ہم ان سے پیچھے کیوں ہیں، ہم بھی کما رہے ہیں۔ نہیں، غلط بات ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہی وہ دجالی فطرے ہیں جو یہود و نصارہ ہماری قوم میں انڈیوس کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری قوم کا معاشرتی نظام اور معاشیتی نظام تو وہ آلریڈی ختم کر چکے ہیں، یعنی ہمارا پولیٹیکل نظام ختم ہو گیا، جو ہمارا شرعی پولیٹیکل نظام ہے وہ نافذ نہیں ہے، کیونکہ ہم زیر ہیں، ہم غالب نہیں ہیں۔ اور دوسرا ہمارا جو معاشرتی نظام ہے، یعنی فائنینشلز جو میٹر ہیں وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ورلڈ بینک سے جڑے ہوئے ہیں، ہمارے کوئی بینک نہیں ہے، ہمارا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو اس محاسبے بھی ہم زیر ہیں، ہمارا وہاں نظام نہیں۔ اب رہ دے کے اگر ہمارا بچ گیا ہے تو ایک سوشل ہمارا جو نظام ہے وہ بچا ہوا ہے، تو اب ان کو سب سے زیادہ بے چینی یہی ہے، کیونکہ ان کے یہاں تو اس طرح کی کوئی فیلنگس ہی نہیں ہے، ان کے یہاں تو سب برابر ہیں، ان کے یہاں تو حرام حلال کوئی معنی نہیں رکھتا، ان کے یہاں تو شادی میٹر نہیں رکھتا، ان کے یہاں تو لیونگ ان چل رہی ہے، ان کے یہاں تو مطلب اس طرح سے بے حیائیاں اور فاشائزم ہے جس کو بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو ان کے ہاں جب وہ ماحول ہے اور ان کو سکون ہے نہیں، تو اب وہ دوسرے جب وہ مسلم ممالک یا مسلم معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ لوگ کیسے پرسکون ہیں۔ تو اسی لیے وہ یہ برابری کے مدعے لا کے، فیشن کے مدعے لا کے اور حق کی بات اٹھا کر وہ ان معصوم اور ان ناسمجھ عورتوں کو غلاتے ہیں جو ہمارے سماج میں ہیں، کہ تم اس طرح سے یہ ادھم کاٹو کہ ہم برابر ہیں، اور یہ تاکہ ہمارا جو سماجی نظام ہے وہ بھی درہم برہم ہو جائے اور ہم بھی راہ راست سے ہٹ جائیں، کیونکہ شیطان کے وہ پیروکار ہیں، اور شیطان تو زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ اپنی پارٹی میں جتنے زیادہ سے زیادہ بندے میں گھسیٹ کے لے جا سکوں روز قیامت، وہ میں لے کے چلوں۔ کیونکہ اگر ہم اسلام کے دعوے دار ہیں اور ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور ہم ان کی پابندی کرتے ہیں، ان کے احکام کی، ان کے، تو اس کی بنا پر اگر ہم ان احکام کو پامال کریں یا ان کی باتوں کو نہ مانیں، تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارا کلمہ پڑھنا تو صرف ایک زمانی ہے، قلبی تو ہوا ہی نہیں، روحانی تو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہوا، تو پھر ہم نے خود ہی راستہ شیطان کا چن لیا، بات الگ ہو گئی۔ لیکن اگر ہم ناسمجھی میں یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو ہم کو اس کو چھوڑنا ہوگا، کیونکہ واضح کلام پاک میں حکم ہے کہ عورتوں کے لیے اللہ پاک نے جو شرائط رکھی ہیں جینے کی، جو طریقے بتائے ہیں، وہ پورے واضح کر دیے گئے ہیں۔ ان کو سمجھنا ہوگا کہ عورتوں کے تقاضے کیا ہیں، آدمیوں کے کیا تقاضے ہیں، ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، وہ سب اللہ پاک نے پوری واضح کر دی۔ اور اگر ہم اس کے حساب سے نہیں جئیں گے تو کوئی یہ کہہ کے اپنے آپ کو ٹھنڈی لوری نہیں دے سکتا کہ بھائی اللہ، بے شک اس میں دو رائے نہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، اس سے ہمارا حل کلمہ ہی اس بات سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن اللہ پاک خود کہہ رہا ہے، کلام پاک جو ہے اللہ کا وحی کیا ہوا کلام ہے، جو اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
اتارا ہے، ان کے قلب مبارک پر اتارا ہے، تو اس کا ایک ایک لفظ حق ہے، اور اسی میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی انہیں ڈرائیے، اے نبی ان کو سمجھائیے، اے نبی ان سے آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں خبردار کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے۔ تو بار بار جو خبردار کرانے والی بات آ رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے، ڈرانے والی بات آ رہی ہے، جیسے سورہ تحریم میں تھا اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، تو بار بار وہ سمجھا بھی تو رہا ہے، تو صرف آپ ایک لائن لے کر بیٹھ گئے، یہ بھی تھپکی ہے شیطانی دجالی فتنوں کی، ارے اللہ بہت رحیم ہے، معاف کر دے گا، تم کچھ بھی کر لو معاف کر دے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر ایسا ہی ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو مطلب اللہ کے بزرگیدہ پیغمبرز جو ہیں، جو اتنی بڑی لائف میں انہوں نے سوائے تبلیغ اور اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی، وہ اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے۔ اور اسی طرف فرعون کا واقعہ ہے، جہاں وہ اتنا بڑا فرعون تھا، لیکن اس کی بیوی جو تھی حضرت آسیہ علیہ السلام، ان کو جنت کی بشارت ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے وہی سب کچھ حلال ہے، اور وہی سب کچھ جائز ہے، اور وہی سب کچھ حق ہے جو کلام پاک میں ہے۔ ہمیں کسی کے بتانے سے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں کرنا، ہمیں وہی سب کچھ کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ سب چیزیں کری اور انہیں اپنایا۔ اور آج ہر گھر میں قرآن مجید موجود ہے، اسے اٹھائیے، پڑھیے اور اس کے اکارڈنگ زندگی گزاریے۔ اس میں اف اور بٹ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی پھیر بدل نہیں ہو سکتی، اور اس میں کوئی بحث نہیں ہوگی۔ اس دن کوئی کوڈ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ وہاں پہ کوئی پریکٹس ہو، وہاں پہ فیصلے ہوں گے۔ آپ کا ہر عمل چاہے رائی کے برابر، دانے کے برابر ہو، چاہے اچھائی ہو برائی ہو، سب کچھ آشکار ہوگا اور سب کچھ دیکھا، مطلب اللہ جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا، آپ کی ہر اعضا بولے گی۔ تو اس لیے یہ کہہ کے ارے نہیں اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا، یہی وہ اصلی سچائی ہے جس کو آپ لوگ اگنور کرتے ہیں، جان کر بھی نہیں جاننا چاہتے، تسلیم کر بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ شیطان آپ کو ورغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، ارے چھوڑو، ارے کیا ہے یہ بیکار کی باتیں۔ یہی جو بیکار کی باتیں کہہ کے شیطان آپ کو ورغلاتا ہے، وہی حقیقت کی بات ہے، باقی سب بیکار کی باتیں ہیں۔ انہی سب چیزوں کے ساتھ میں پھر آپ سے یہی کہوں گی کہ آج کے بعد، میں نے پہلے آپ لوگوں کو جو میرے فرینڈس تھے ان کو میں لنک شیئر کر دیتی تھی واٹس ایپ وغیرہ پہ، لیکن اب میں شیئر نہیں کروں گی، کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی تعلیم باندھ کے کبھی نہیں دی جا سکتی، صرف انسسٹ کیا جا سکتا ہے، ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ آئیے آپ بھی اس کام میں جڑیے، اور اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے آپ بھی اس چینل کو پروموٹ کریے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریے، تاکہ دین عام ہو، اللہ کی باتیں، اللہ کے احکام عام ہوں، اور قرآن مجید کا جو میسیج ہے کہ اس سے جڑو، اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں ان کو اپنے سینوں میں اتارو۔ یہی جو مقصد ہے، اس کے ساتھ میں نے اس چینل کو شروع کیا ہے۔ تو اب تک تو میں لنک بھیجتی تھی، لیکن آج سے میں اس کے اب کسی کو لنک نہیں بھیجنا، جس کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے، وہ اس سے ڈائریکٹ جڑ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اور انہی سب دعاؤں کے ساتھ، انہی سب باتوں کے ساتھ، اور آپ سے پھر ایک ریکویسٹ ہے کہ میری بات پر غور کریے اور سمجھیے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ لڑکا اور لڑکی دونوں اللہ کی بنائے ہوئے دو جنس ہیں، جن کی دونوں کی امپورٹنس ہے۔ لڑکا بھی امپورٹنس رکھتا ہے سوسائٹی کے لیے، اور لڑکی کی بھی ضرورت ہے، لڑکی بھی امپورٹنس ہے، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، لیکن اللہ کا جو ڈسپلن ہے ہمیں اسے قائم رکھنا ہے، اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، کیونکہ یہی احکام حقیقی ہے، اور اس کو پورا کرنا ہر مومن کا فرض ہے۔ انہی سب باتوں کے ساتھ اب آپ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے آپ کی میزبان شائستہ سعید، اللہ حافظ۔